جی تو اسٹوڈینٹس ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری اپلیکیشن کو ہیلو ورلڈ تو لکھنا آ گیا بٹ اٹ اسٹل ڈزنٹ نو ویئر اٹ از. تو اس کے لیے ہم نے لوکیشن سروسز لکھی. لوکیشن سروسز میکس یوز آف جی پی ایس. دس از ون وے آف finding the location of the mobile, that using the hardware that is embedded in the phone, we contact the satellite and find the GPS coordinates of the phone. These are in terms of longitude and latitude. And using these longitude and latitude, we can then map these coordinates onto any mapping services, for example, Google Maps. So what happens is that you use or you query the embedded hardware for finding the GPS coordinates, and then you call a Google Map API and pass these coordinates to that Google Map. And Google Map translates that onto physical map or map that onto the physical map so that we exactly know where are you located. Because longitude or latitude itself doesn't make any sense to a common person. Saying that your longitude and latitude is 43.556, 73.229 wouldn't make any sense to a common man, because he wouldn't be able to understand what exactly it is saying. اس میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے بات کی تھی کہ that when we are talking about information processing, this is a very crucial step in many platforms, because some of the devices that are connected to our platforms are giving us raw data, and on that raw data we wouldn't be able to make an informed decision until we transform into information. Say for example, ہم نے اس وقت example لی تھی that just saying that the pressure, air pressure in the car's tire is this much wouldn't help us. Because until you are aware of the fact that this is the lowest pressure and this is the highest pressure, you have to process this data saying that okay, 29, where does the 29 lies? Either it is on lower end or it is on higher end. اور جب آپ کو ایک دفعہ یہ انفارمیشن پتہ چل جاتی ہے, اینڈ دین یو ٹیک اے کریکٹیو ایکشن. آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے ٹائر میں ہوا اور بھروانی ہے یا آپ نے اس کو تھوڑا سا ڈیفلیٹ کرنا ہے تاکہ اس میں پریشر کا صحیح اماؤنٹ رہے. سملرلی ہم نے ایک ایگزامپل ڈسکس کی تھی when you have embedded sensor inside your car which tells you what is the distance between you and the car in front of you, یا an obstacle behind you. This is a prevention, a precaution to avoid collision with the front car or the back car. لیکن this distance itself wouldn't mean anything unless you know that what is the safest distance to maintain. اور ہم یہ جو embedded devices بنا رہے ہیں ساری, ان کا purpose یہ ہے that it has all this sort of intelligence built inside them. تو ہم جب ڈیٹا کلیکٹ کریں گے تو اس کو وہ خود ہی پروسیس کر کے then they will provide us a meaningful information. تو سیم کیس اپلائی کیا ہم نے اپنی لوکیشن بیسڈ سروسز پہ, ویئر آر جی پی ایس ہارڈ ویئر از اونلی گیونگ اس دا را ڈیٹا دیٹ دس از اے لانگیٹیوڈ اینڈ دس از یور لیٹیٹیوڈ. لیکن اس را ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے اینڈ ود ہیلپ آف سم ادر پروگرامس وی میڈ اٹ لک میننگ فل بائی پلاٹنگ اٹ آن ٹو دا میپ, where we can actually see that what does this longitude and latitude translates into. For example, that we are in Lahore, that is more meaningful to somebody than a mere longitude or latitude data. تو ہم نے اس ایگزامپل کو یوز کرتے ہوئے ہم نے اپنی پروگرامنگ ایکسرسائز کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کیا, and we learned how to write a location based services. So now we know how to write a hello world, and we also know how to find our location by using GPS services. اس میں ایک اور چیز جو ہم نے نوٹ کی وہ یہ تھی کہ اپلیکیشن مینیفیسٹ یا اینڈرائڈ مینیفیسٹ .xml جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے فار دا ایپلیکیشن, بیکاز
it defines the structure of the overall application. وہ آپ کی application کا structure define کرتی ہے. It defines the boundaries of your application. It defines the do and don'ts of your application. So where it is not exactly the application itself, it doesn't have the code, it doesn't have the logic, but it will tell the application that what is the acceptable behavior. For example, if you haven't given an application a permission to do something, it wouldn't appear in Android manifest.xml.com. تو آپ کے manifest میں اگر کوئی permission appear نہیں ہو رہی, then your application wouldn't be able to access that resource. اور اس کو ہم نے ویلیڈیٹ کس طریقے سے کیا تھا؟ اس کو ہم نے ویلیڈیٹ اس طریقے سے کیا تھا کہ جب ہم نے لوکیشن بیسڈ سروسز لکھی تو ہم نے پرپزلی یہ ایک پرمیشن جو ہے وہ بیچ میں چھوڑ دی. وی ڈیڈنٹ پٹ اینی پرمیشن ان اینڈرائڈ manifest.xml. And then we tried to run the program. And we saw that there was a runtime error that told us that, okay, there is a problem with your application. اور اس کے بعد we went inside the manifest.xml file, we edited the file, and we give the application permissions to use GPS or location based services. اس میں what we did was that access find course location. That is, use the best possible technology to find out the location of the device. And what is the best possible technology? That is, of course, the GPS. The other way around is access coarse-grained location. اب coarse-grained location کیا ہے؟ That its precision is not that much. Fine or coarse. Fine میں you get a very precise thing, لیکن اس کی اپنی limitations ہے. Limitations کیا ہے؟ That when you are inside a room, your GPS wouldn't work because it wouldn't be able to contact the satellite, and you wouldn't be able to retrieve the location. Your application wouldn't be able to retrieve the location of the device. سملرلی جہاں پر سیٹلائٹ کے سگنل بہت ویک ہوں گے یا سیٹلائٹ سے آپ کانٹیکٹ نہیں کر سکیں گے, دین یو وڈنٹ بی ایبل ٹو ایکسیس ٹو دا کوآرڈینیٹس. تو اس کا جو ایک ورک اراؤنڈ ہے دیٹ از کورس گرینڈ اور نیٹورک اسسٹڈ لوکیشن سروسز. نیٹورک اسسٹڈ لوکیشن سروسز میں آپ کی جو پریسیژن ہے دیٹ از ناٹ دیٹ مچ, لیکن اٹ از اے ورک اراؤنڈ فار یو ٹو فائنڈ. تو اگر آپ اپنی لوکیشن بیس سروسز کی جو پریسیژن ہے یو وانٹ اٹ ٹو بی ویری ہائی, دین یو ریزورٹ ٹو جی پی ایس اینڈ یو سے اوکے فائن جو ایکسیس لوکیشن ہے آئی وانٹ دیٹ ون, تو آپ اس کو پرمیشن جو ہے وہ فائن کی دیتے ہیں. اگر یو وانٹ کہ اوکے پریسیژن ڈزنٹ میٹر دیٹ مچ, یا یو بیکاز آف پرائیویسی ایشوز یو ڈونٹ وانٹ ٹو گیو دا یوزر illusion دیٹ اٹ ہی اور شی از آلویز بینگ ٹریکڈ, تو آپ اسے کورس گرین کی پرمیشن دیتے ہیں سو دیٹ دا پریسیژن از ناٹ دیٹ مچ اینڈ یوزر فیلس ویری سیف یوزنگ دیٹ ایپلیکیشن. اور پھر وہ ایپلیکیشنس بھی ہیں جس میں آپ کو دونوں طرح کی پرمیشنس دینی پڑیں گی, بیکاز یو ول ٹرائی دا فرسٹ ون اینڈ یو ولنٹ بی ایبل ٹو گیٹ اٹ, اینڈ کیونکہ آپ انسائڈ ہیں یا وہاں پہ سیٹلائٹ کے سگنل نہیں آپ کے پاس آ رہے, تو آپ ریزورٹ کریں گے, آپ فال بیک کریں گے دوسرے میتھڈ پہ, اینڈ دین یو ول ہیو یور ایپلیکیشن ول اسٹل چیک ویدر اٹ ہیز پرمیشنز ٹو یوز دا ادر آپشن. اب یہ تو ایک کمپوننٹ تھا ڈیوائس والا جس میں ہم نے ڈیوائس کو مینیج کر لیا. ہم نے ڈیوائس پہ ایک ایپلیکیشن لکھی, اٹ واز یوزنگ جی پی ایس ہارڈ ویئر, تو ہم نے اس کو جو manifest.xml ہے اس میں بتا دیا دیٹ اوکے دس از وٹ یو آر گوئنگ ٹو یوز اینڈ دس از اٹس دا پرمیشن. سو کوڈ میں ہم نے اس چیز کو یوز کیا, اس کی لاجک لکھی, اینڈ دین ان manifest.xml ہم نے اس کی پرمیشن دے دی. ایک اور چیز جو یہاں پر بہت امپورٹنٹ ہے, اگر آپ کو یاد ہو کہ جب ہم manifest.xml کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ وہ تمام چیزیں یا وہ تمام فنکشنالٹیز جو کہ سینسٹیو کنسیڈر کی جاتی ہیں, اور سینسٹیوٹی کی
2 ڈائمینشنس تھی, 2 ایسپیکٹس تھے. ایک سینسٹیوٹی کی ڈائمینشن جو ہے وہ ہے پرائیویسی, دیٹ یوزر وانٹس ہز اور ہر پرائیویٹ ڈیٹا ٹو بی سیف. اب پرائیویٹ ڈیٹا میں کیا آ جاتا ہے؟ پرائیویٹ ڈیٹا میں آپ کی کالز آ جاتی ہیں, پرائیویٹ ڈیٹا میں آپ کی ای میلز آ جاتی ہیں, پرائیویٹ ڈیٹا میں آپ کی کانٹیکٹ لسٹ آ جاتی ہے. دس از آل یور پرائیویٹ ڈیٹا. تو سینسٹیو اے پی آئی کی ایک ایسپیکٹ ہے پرائیویسی. دوسرا سینسٹیو ڈیٹا کا ایسپیکٹ ہے دیٹ از منی, جہاں پر پیسے انوالو ہو جاتے ہیں. اب پیسے کن چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں؟ پیسے انوالو ہو جاتے ہیں اگر آپ کوئی کال کرنے کی کوشش کریں گے, پیسے انوالو ہو جائیں گے اگر آپ کوئی ایس ایم ایس بھیجنے کی کوشش کریں گے, پیسے انوالو ہو جائیں گے اگر آپ انٹرنیٹ کو ایکسس کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ تمام سینسٹیو ایپلیکیشنز یا یہ تمام سینسٹیو اے پی آئیز یا فنکشنالٹیز جب بھی آپ یوز کرنے لگیں گے تو آپ کی پہلے پرمیشنز چیک ہوں گی. اینڈ دس از ٹرو فار آل دا پلیٹ فارم. یہ نہیں ہے کہ اینڈرائڈ کوئی چیز انفورس کر رہا ہے اپنی طرف سے, دس از ٹرو فار آل دا پلیٹ فارمس. آپ اگر J2ME میں لکھیں گے, آپ اگر بلیک بیری میں اپلیکیشن لکھیں گے, آپ اگر سمبین میں اپلیکیشن لکھنے لگیں گے, آپ اگر ونڈوز فون میں اپلیکیشن لکھنے لگیں گے, all of them would require that if you are using a sensitive API then you will have to declare it upfront. آپ کو وہ اپ فرنٹ بتانی پڑے گی. فرق باقی پلیٹ فارمز میں اور اینڈرائڈ میں کیا ہے؟ باقی پلیٹ فارمز اور اینڈرائڈ میں فرق اس جگہ پر آ جاتا ہے دیٹ وین یو آر رائٹنگ این ایپلیکیشن آن اینڈرائڈ, یا پہلے جسٹ فار دا سیک آف کلیئرٹی ہم دوسرا ایک پلیٹ فارم ڈسکس کر لیتے ہیں جو کہ بالکل سملر ہے. بلیک بیری ہم نے دیکھا کہ اس میں پروگرامنگ ہم بالکل سیم طریقے سے کرتے ہیں. وی ہیو پیکیجز ڈیفائنڈ لائک دیٹ, وی ہیو امپورٹ اسٹیٹمنٹس, جاوا کی اسٹیٹمنٹس بھی اسی طریقے سے لکھی جاتی ہیں. اینڈ دین وی کین آف کورس وی ٹرائیڈ رائٹنگ ہیلو ورلڈ. تو اگر ہم یہی لوکیشن بیسڈ سروسز اگر ہم بلیک بیری میں لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی manifest.xml جو بلیک بیری میں انوالو ہوگی وہاں پہ ہم پرمیشنز لوکیشن بیسڈ سروسز کی دیں گے, لیکن وہاں پر ایک اور اینٹیٹی انوالو ہو جائے گی دیٹ وڈ بی RIM اور ریسرچ ان موشن. That is the company that made that device. You will have to explicitly get a certificate from RIM in order to use these location based services. Similarly, اگر آپ Symbian پہ لکھ رہے ہیں تو you will have to get a certificate from Nokia. اگر آپ Windows Phone 7 پہ لکھ رہے ہیں تو you will have to get a certificate from Microsoft. اگر آپ Android پہ لکھ رہے ہیں تو یو ول ہیو ٹو گیٹ اے سرٹیفکیٹ فرام اینڈرائڈ یا گوگل جو کہ اس کی پیرنٹ کمپنی ہے. سو ویئر از دا ڈفرنس؟ کہاں پر ڈفرنس کہاں پر آیا؟ جہاں آپ اگر آپ یہ سینسٹیو اے پی آئیز یوز کر رہے ہیں تو دین یو ول ہیو ٹو گیٹ پرمیشنس, لیکن ڈفرنس از کہ باقی سب پلیٹ فارمس دے آر پیڈ. یو ول ہیو ٹو پے ان آرڈر ٹو گیٹ یور فنکشنالٹیز ویریفائڈ ہے, یا ان آرڈر ٹو گیٹ دا سرٹیفکیٹ. آپ کو سمبین میں پے کرنا پڑتا ہے, آپ کو J2ME کے لیے پے کرنا پڑتا ہے, آپ کو بلیک بیری کے لیے پے کرنا پڑتا ہے. بٹ اینڈرائڈ از فری ان دیٹ سینس دیٹ یو کین جسٹ اپلائی اینڈ گیٹ اے سرٹیفکیٹ فار یور ڈیوائس اور یور ایپلیکیشن. تو یہ ایک ڈفرینس وہاں پر آ جاتا ہے. لیکن بیک ٹو دا سینسٹیو اے پی آئیز, تو ہم یہ جو اپلیکیشن ابھی ڈسکس کر رہے ہیں اس میں ایک اسپیکٹ تو ہم نے دیکھ لیا, ایک ڈائمینشن تو ہم نے دیکھ لی, دیٹ از وی آر ٹرائنگ ٹو ایکسس پرائیویٹ تھنگ, یا پرائیویسی اسپیکٹ تھا اس میں. ہم جی پی ایس لوکیشن کو ایکسس کر رہے تھے اور ہمیں اس کو وی آر ریسٹرکٹیڈ بائی دا پلیٹ فارم اٹ سیلف دیٹ وی ول ہیو ٹو گیٹ پرمیشن فرام دا اتھارٹی دیٹ میڈ دیٹ آپریٹنگ سسٹم یا دا ڈیوائس دیٹ ول بی رننگ دیٹ. لیکن اب اس میں ایک دوسرا اسپیکٹ بھی انوالو تھا, اس میں ایک دوسری ڈائمینشن بھی انوالو تھی. دیٹ واز دیٹ وی وانٹ ٹو پلاٹ آر کوآرڈینیٹس. یہ ہم نے جی پی ایس کے تھرو جو کوآرڈینیٹس لیے تھے, وی وانٹ ٹو پلاٹ دیٹ آن گوگل میپس. اب اس کے دو طریقے ہیں. دیر آر ٹو ویز آف ڈوئنگ دس تھنگ. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی ڈیوائس کے اندر ہی گوگل میپس امبیڈ ہوں. This is a possibility that you have the whole Google Maps inside, or any other mapping program, for example, inside your device, and you will just call the API اور وہ آپ کو میپ کر کے دکھا دے گا.
اس کی ایک اور اگر ہم اپلیکیشن کو تھوڑا سا براڈ کر کے دیکھیں اور اس میں ہم ڈفرینٹ کمپوننٹس لانے کی کوشش کریں تو ایک اس کا آرکیٹیکچر اس طریقے کا بھی بن سکتا ہے دیٹ وی ہیو اے ڈیوائس اور اس کے جو کوآرڈینیٹس ہیں دیٹ آر بینگ پلاٹ آن دا ویب. اب یہ سینیریو ٹرو کس کیس میں ہو سکتا ہے؟ دونوں سینیریوز کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سینیریوز کس کس کیس میں ٹرو ہو سکتے ہیں. پہلا سینیریو دیٹ یو فائنڈ اے جی پی ایس کوآرڈینیٹس اور آپ اسے اپنی ہی ڈیوائس پہ شو کروا رہے ہیں. دیٹ وڈ بی اے کیس آف سمپل یوزر جو کہ جسٹ فار دا سیک آف انفارمیشن یا جسٹ ٹو فائنڈ لوکیشنز از ٹرائنگ ٹو سی دیٹ ویئر ہی از اور شی از کرنٹلی لوکیٹڈ, وہ اس وقت کس جگہ پر کھڑا ہے. And when he finds out, so then he can make an informed decision. دوسرا سینیریو جس میں ہم ویب انوالو کر رہے ہیں اس کا ایک ایگزامپل سینیریو یہ ہو سکتا ہے دیٹ یو ہیو ناؤ مینی سیکورٹی کمپنیز دیٹ آر آفرنگ کار ٹریکنگ. کار ٹریکنگ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کار ٹریکنگ میں آپ یہی کرتے ہیں دیٹ یو ہیو اے اسمال ویری اسمال ڈیوائس امبیڈیڈ ان سائڈ دا کار جس میں سم بھی ڈلتی ہے وچ پرفارمز دا نارمل فنکشنز آف اے فون. بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ یو کانٹ میک اے کال اور ریسیو اے کال, اٹس اونلی دیئر ٹو گیو دیٹ یوز دیٹ جی پی ایس اور دا سیل ٹاور فنکشنالٹی. وہ آپ کے بی ایس کے ساتھ یا آپ کے بیس اسٹیشن کے ساتھ اسی طریقے سے کنیکٹ ہوتی ہے ڈیوائس. اٹ ول ٹیل دا لوکیشن اینڈ اٹ ہیز اے اسمال جی پی ایس کمپوننٹ بلٹ ود اٹ سو دیٹ دس لوکیشن کین بی ریٹریوڈ. اب اگر یہ ڈیوائس اپنے کوآرڈینیٹس فیچ کر کے وہیں پہ ڈسپلے کر دے تو اٹ وڈنٹ بی یوزفل بیکاز ان کیس آف تھیفٹ یو وڈ وانٹ ٹو نو دیٹ ویئر ایگزیکٹلی یور کار از سو دیٹ یو کین ٹیک اے کریکٹیو ایکشن. آپ پولیس کو رپورٹ کر سکیں یا آپ اپروپریٹ اتھارٹیز کو بتا سکیں. تو اس کے لیے یو ول ہیو ٹو ہیو اے کمپوننٹ that is independent of that car and that device that is embedded inside it. اور وہ component کون سا ہو سکتا ہے؟ That is web. So how this application would work? This application would work in this way that you will have this device that is embedded in the car. وہ آپ کی locations کو retrieve کرے گی using the GPS component that is attached to that component اور اس کے بعد وہ کسی سرور کو بھیج دے گی دا سمپل لانگیٹیوڈ اینڈ لیٹیٹیوڈ اینڈ دیٹ سرور ول ٹیک دس لانگیٹیوڈ اینڈ لیٹیٹیوڈ اینڈ ڈرا اٹ آن دا میپ. اینڈ وین دا یوزر وانٹ ٹو سی دیٹ ویئر ایگزیکٹلی دا کار از ہی کین لاگ ان ٹو دا ویب پورٹل اینڈ سی دیٹ ویئر دا کار واز. سو اگر آپ اس کو لمبے عرصے کے لیے ٹریک کرنا چاہتے ہیں وچ از obviously the purpose, تو آپ ایک ٹائم یا ایک تھریش ہولڈ ڈیسائڈ کر لیتے ہیں دیٹ اوکے آفٹر ایوری 2 minutes یا آفٹر ایوری 5 minutes دس ول propagate a signal saying that okay this is my latitude or this is my latitude and latitude اور اس کے بعد جو ہے وہ ویب سرور ان کو پلاٹ کر دے گا اینڈ یوزر کین اینی ٹائم لاگ ان ٹو دا ویب پورٹل اینڈ سی ویئر ایگزیکٹلی دا کار ہیو بین اور اس وقت وہ کہاں پر ہے. سو دس از این ایگزامپل. لیکن اب یہاں پر ہم کیا چیز یوز کریں؟ یہاں پر ہم انٹرنیٹ کی فنکشنالٹی یوز کریں. وی آر ٹرائنگ ٹو سینڈ سم ڈیٹا. اب یا آپ اس میں انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں, 2 ہی میکینزم ہے آپ کے پاس ٹو ریلے دا انفارمیشن. یا آپ یہاں پر انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں اور یا آپ یہاں پر ایس ایم ایس یوز کر سکتے ہیں. بوتھ ول انکر کاسٹ ٹو دا یوزر. تو اس کے لیے اگین یو ول ہیو پرمیشن. فار ایگزامپل ہم نے جو اپلیکیشن لکھی دیٹ وڈ ریکوائر انٹرنیٹ ایکسیس, تو ہمیں وہاں پر اینڈرائڈ مینیفیسٹ ڈاٹ ایکس ایم ایل میں لکھنا پڑے گا دیٹ اوکے دس ایپلیکیشن ریکوائرز انٹرنیٹ ایکسیس ٹو ان آرڈر ٹو گو ٹو دا سرور اینڈ پلاٹ دا کوآرڈینیٹس آن دا سرور. So this is a brief recap of how we define the skeletons or how we define the boundaries of our application. These boundaries become very important when you try to install something on your device. کیونکہ جب بھی آپ کی اپلیکیشن کوئی سینسٹیو اے پی آئی یوز کر رہی ہوگی these platforms will warn you up front that these are the APIs or these are the functionalities being used and do you still want to continue.
فار ایگزامپل یہ جو ہم نے ابھی جس اپلیکیشن کو ڈسکس کیا اس میں the user will be warned that okay, location services and internet services are being used. This application requires access to location services and internet services. Do you want to continue? اور اگر یوزر کہے گا that yes, he wants to continue, then the application will continue. ٹھیک ہے نا. In some cases you will be warned. اب یہ تو ایک obvious case ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ application will be getting my coordinates and publishing on the web, تو definitely اس کو location based services کی access بھی چاہیے ہوگی, اس کو internet کی access بھی چاہیے ہوگی. لیکن let's say آپ نے ایک گیم ڈاؤن لوڈ کی ہے, a simple game, a tic-tac-toe, and the application before installing says that it needs access to internet and it needs access to location services. You should be warned that why a simple game like this would need access to these sensitive APIs. There can be legitimate reason. I'm not saying that it will be always a problematic flag. فار ایگزامپل اگر یہ گیم ہے تو مے بی ہائی اسکورر کا جو اسکور ہے وہ ویب پہ اپڈیٹ ہوتا ہو, یا جو اس گیم کے اپڈیٹس ہیں وہ ویب کے تھرو آ رہے ہوں, تو اٹ ول چیک دا ویب سرور اینڈ سی اف دیر آر اپڈیٹس اویلیبل اور ناٹ. یا جو ہائی اسکور ہے اس کو وہ سنکرونائز کرتا ہو ویب کے ساتھ, اور اٹ ول بی دیر از اے ویب پورٹل جہاں پر وہ یہ شو کرواتا ہو کہ یہ جو اپلیکیشنز ہے یہ کن کن ریجنز میں کھیلی جاتی ہے, کس ریجن میں اس کے بہت زیادہ یوزرز ہیں. سو دیر کین بی لیجیٹمیٹ ریزنس فار ریکویسٹنگ سچ ایکسیس, لیکن دا یوزر شوڈ بی وارنڈ اپ فرنٹ دیٹ اوکے دس اپلیکیشن از یوزنگ دیز کائنڈ آف سروسز, اینڈ دین اف he thinks that there is a valid reason of this application using these services, he should continue, otherwise he will drop the application at that point. Location services example ہے ایک ایسی application کی جو کہ دو طریقے سے چل سکتی ہے. دو طریقے کیا ہے؟ It can be a foreground application. That is, whenever you launch the application, تو وہ آپ کی جی پی ایس کو کانٹیکٹ کرے گی, مے بی اس کے مین وائل آپ کو ایک ڈائلاگ باکس دکھائے دیٹ پلیز ویٹ, یور لوکیشن از بینگ اپڈیٹڈ, اور اس کے بعد وین اٹ ریٹریو یور لوکیشن تو وہ اس کے بعد اس کو ایک میپس پر اس کو پلاٹ کر دے. تو یہ اس کا ایک ورکنگ موڈ ہو سکتا ہے. لیکن جو ہم نے سیکنڈ کیس ڈسکس کیا جس میں ہم ایک ویب سرور کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اینڈ دیر از اے پیریوڈک fetching of coordinates, اس کیس میں foreground application wouldn't make sense. Why? Because this application probably need to fetch the coordinates of the user after every 5 minutes, let's say, or 10 minutes. تو آپ اس دوران پہ جو کام کر رہے ہوں گے you will be interrupted. آپ کو ہر 5 منٹ کے بعد وہ application foreground میں آئے گی, it will try to get the coordinates, اور اس کے بعد وہ سرور اپڈیٹ کرے گی یا وہ میپس پر اس کو پلاٹ کر کے آپ کو دکھائے گی, اینڈ دین اٹ ول گو اوے فار, اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد اٹ ول کیپ آن کمنگ بیک اینڈ اٹ ول کیپ آن بادرنگ دا یوزر. تو پیریوڈک اپلیکیشنز جو ہیں نارملی یوزلی وی ٹرائی ٹو رن دیم ایز بیک گراؤنڈ سروسز, سو دیٹ دے ول جسٹ سٹ ان دا بیک گراؤنڈ, ڈو دیئر فنکشنالٹی ان دا بیک گراؤنڈ, اینڈ دین quit when they are not needed. Location services یا یہ periodic location services ہیں, these are example of background services. اس کے علاوہ we have another type of application that is intermittent. Intermittent کیا ہے جی؟ Intermittent یہ ہے that it has a background component and it has a foreground component. لوکیشن سروسز کو ہی لے لیتے ہیں, اس کو اگر ہم انٹرمیڈیٹ بنانا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیر از اے میپ کمپوننٹ وچ از رننگ ان دا فرنٹ, فور گراؤنڈ پہ وہ چل رہا ہے, جب بھی اپلیکیشن لانچ ہوتی ہے تو اس کے فور گراؤنڈ پہ ایک میپ آ جاتا ہے, اینڈ دین دیر از اے بیک گراؤنڈ سروسز دیٹ از آلویز رننگ, دیٹ از جی پی ایس کوآرڈینیٹس. تو جی پی ایس کوآرڈینیٹس کیا کرتے ہیں, یا جی پی ایس کوآرڈینیٹ کی یہ جو سروس ہم نے پیچھے چلا رہے ہیں ہم, وہ کیا کرتی ہے, وہ آپ کے کوآرڈینیٹس کو فیچ کرتی ہے اینڈ دین اٹ ول پاپولیٹ اے ڈی بی یا ایک ڈیٹا بیس میں وہ ڈیٹا ڈال دیتی ہے. دیٹس آل اٹ ڈز.
it brings the longitude and latitude after a predefined interval, اور اس کے بعد وہ آپ ایک ڈی بی ڈیفائن ہوئی ہوئی ہے جس کے اندر وہ ڈیٹا جو ہے وہ اسٹور ہو جاتا ہے. جب آپ کی اپلیکیشن آپ اس کا فرنٹ اینڈ لانچ کرتے ہیں تو دیٹ فرنٹ اینڈ یا وہ میپنگ اپلیکیشن جو ہے دیٹ پلز دا ڈیٹا فرام دا ڈی بی اینڈ شوز دیٹ آن دا اسکرین. تو ہم نے ایک ہی اپلیکیشن کو لے کر دیکھ لیا کہ ہاؤ کین اٹ بی ڈیفائنڈ ایز 3 ڈفرینٹ تھنگس, یا اس کو 3 ڈفرینٹ اپلیکیشن ٹائپس میں ہم کس طریقے سے ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اٹ کین بی پیورلی بیک گراؤنڈ سروس, ہم نے یہ بھی دیکھا اٹ کین بی پیورلی فور گراؤنڈ سروسز, اینڈ دین وی ہیو آلسو ٹرائی ٹو میک اٹ ایز اے ہائبرڈ آف بوتھ, دیٹ از کمبینیشن آف بوتھ بیک گراؤنڈ اینڈ فور گراؤنڈ سروسز. چوتھی ٹائپ آف اپلیکیشن سروس جو میں نے مینشن کی تھی دیٹ از ویجٹس. Widgets are special kind of applications that usually need connectivity, پہلی چیز, and they appear on your main screen. اب مین اسکرین پہ آپ کیا چیزیں رکھتے ہیں؟ آپ اگر آپ کا فون ہے تو اس کی مین اسکرین پہ شاید آپ اپنے ریمائنڈرز لگا کے رکھتے ہیں. آپ کے پاس شاید ویدر کا ایک ویجٹ ہوگا جو کہ آپ کا ویدر اپڈیٹ کرے گا. So these are special kind of services that usually require the connectivity and they show you some meaningful information on periodic basis. تو آپ کا اگر جو ریمائنڈرز ہیں, آپ کی جو schedule reminders ہیں, that will let you know what meetings are coming up, what things you need to keep track of. آپ کی جو weather کا widget ہے that will be informing you how is the weather outside. If you are traveling to some other country, how would be weather there. Exchange rate کا let's say اگر ایک widget ہے تو that will be telling you that okay what is the exchange rate of today, how much is rupee when it is converted to a dollar and how much it is when it is converted to yen and things like that. اور ہم اپنی اس اپلیکیشن کو, یہی لوکیشن بیسڈ سروسز کو ہم widget کے طور پہ بھی بنا سکتے ہیں. وہ کس طریقے سے؟ that we will have a component that will always be telling us that what is our current location. اور اس کو ہم یوز بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ویجٹ, ایک ویدر ویجٹ لکھنے کے کیا how many different ways there could be that we can write a weather widget. میں آپ کو 2 simple examples دیتا ہوں. Of course there would be many other ways. ایک ویدر ویجٹ لکھنے کا طریقہ یہ ہے that you will have a server, online server that is always accessible, اور اس میں you have the weather updates of all the locations that you are tracking. For example, اگر ہم ایک بڑا لمیٹڈ ایریا کی بات کریں تو پاکستان کے جتنے میجر سٹیز ہیں اس کے ویدرز جو ہیں وہ وہاں پر اپڈیٹ ہو رہے ہیں. Now what your weather widget does is that after you install it, وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ what is your location. آپ اسے اپنی لوکیشن بتاتے ہیں, فار ایگزامپل لاہور پاکستان, اور وہ اس ایریا کے یا اس لوکیشن کے ہمیشہ آپ کو اپڈیٹ دکھاتا رہتا. سو دیٹ از sort of static in a sense that your location is now fixed, اور اس لوکیشن پر جو اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ کو ہمیشہ وہ دکھاتا رہے گا. اسی چیز کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے تھوڑا سا ڈائنامک کر کے لکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیٹ وڈ بی دیٹ یو ول پک اپ دا لوکیشن بائی یوزنگ دا جی پی ایس, اور آپ وہ جی پی ایس لوکیشن جو ہیں وہ آپ سرور کو پرووائڈ کریں گے, اینڈ سرور ول اپ ڈیٹ یور ویجٹ اور اپ ڈیٹ یور اسکرین اکارڈنگلی. تو جب آپ لاہور میں ہیں تو اٹ ول گیو یو دا لوکیشن اور اٹ ول گیو یو دا ویدر سروسز آف لاہور, دیٹ لاہور it is humid or in Lahore it is rainy, whatever the weather is in Lahore. لیکن جب آپ ٹریول کر کے if you go to اسلام آباد تو then your location will automatically change to اسلام آباد, and it will start showing you that okay now in Islam Abad this is how weather look like. So this is the 4 ways an application can be written. یا یہ 4 ٹائپس ہیں کوئی بھی اپلیکیشن جو کہ اینڈرائڈ پہ رن ہوتی ہے. یو ہیو فور گراؤنڈ اپلیکیشنس, یو ہیو بیک گراؤنڈ اپلیکیشنس, یو ہیو intermittent applications that are hybrid of both, and then you have widgets. Regardless of application type, they will be composed of certain components.
one of the main component or one of the major component is activity. Activity is the main building block of any application. Just like اگر ہم conventional programming system سے آ رہے ہیں تو main is our the main building block. ہر application اگر آپ C میں لکھ رہے ہیں یا C++ میں لکھ رہے ہیں یا Java میں لکھ رہے ہیں, you have to have a main because main defines the entry point to the application. This is where the program execution begins. So if you omit the main, your application will refuse to run. It will say missing main or an error like this. Similarly, Android کے کیس میں ہمارے پاس ایکٹیویٹی کی ایک یہ فریز ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں ایز اے بیسک بلڈنگ بلاک. Activity is the one that interact with the user. Activity is the one that do some meaningful tasks for us. اس کو ہم تھوڑی ڈیٹیل میں اور ڈسکس کرتے ہیں, لیکن ابھی what I am trying to say that besides the type, there are some major components that goes inside the application and one of them is activity. اس کے علاوہ the other components would be content provider. The content provider, as the name says, will provide you information. A very basic use of, very simple use of content provider would be to contact a DB and fetch you some information from that database. Here there would be an intent. Intents are way to pass information. Lekin farak kya then content providers and intents mein? Intents provide you small informations like message passing. لیکن جو content providers ہیں they provide you access to a large chunk of information such as databases. Then we have broadcast receivers, جہاں پر ہمارے پاس intents ہے جو کہ آپ کو ایک میسج بھیج رہا ہے, تو on the other end there should be a receiver that should be able to receive that information, that should be able to receive that message, and this receiver is called broadcast receivers in Android. پھر ہمارے پاس widgets ہیں and then we have notification. So these are some of the components that can goes inside Android application. اور یہ وہ components ہیں جیسے کہ ہم نے کہا کہ manifest.xml defines the skeleton of our application too. تو جب ہم ان components میں کسی کو یوز کریں گے, اگر ہم activity کو یوز کریں گے, اگر ہم content provider کو یوز کریں گے, اگر ہم intent کو یوز کریں گے یا broadcast receiver کو یوز کریں گے, we will appropriately put a tag inside the manifest.xml saying that okay, I am going to use this functionality. اور اس کے ساتھ جو related attributes ہیں وہ بھی وہاں پر مینشن ہوں گے, so that when you are compiling your application would know that this application would be using this functionality. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جب manifest.xml کو ہم ڈسکس کر رہے تھے تو we said that there in every manifest.xml ایک application کا ٹیگ ہوگا, and each manifest.xml can contain only one application tag جس کے اندر ہم یہ تمام چیزیں ڈسکرائب کریں گے. We will describe how many activities would it have, اس کا نام کیا ہوگا, we will describe the broadcast receivers, we will describe the content providers and so on. تو ان components میں, in basic building blocks میں, in integral parts میں, let's discuss the first one that is by far the most important, and that is our activity. Activity is the one that is interacting with the user. Activity is the one that is defining the entry point into the application. Activity is the one that starts defining the logic behind your program. Or unlike other programming paradigms جہاں پر آپ کے پاس کسی ایک application میں ایک ہی main ہوتا ہے, in Android applications you can have multiple activities, but still you will have to have a main activity and from there you can navigate to different ones. یہ اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے آپ ایک ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں. لیٹس فار ایگزامپل اگر آپ ایک ویب سائٹ لیٹ سے vu.edu آپ نے اوپن کی تو آپ کے پاس ایک مین پیج آ جاتا ہے which describes the overall
perspective of virtual university. And from there you can navigate to different pages. اگر آپ فیکلٹی میں انٹرسٹیڈ ہیں تو دین یو کین گو انڈر دا فیکلٹی لنک. اگر آپ کورسز جو آفر ہو رہے ہیں ان میں انٹرسٹیڈ ہیں تو یو کین گو انڈر کورسز. اف یو آر انٹرسٹیڈ ان دا لوکیشن یو کین گو فالو a different link. So there is a main page that describes the overall structure of the website, and from there you can navigate to different places. سملرلی جب ہم اپلیکیشنس کی بات کرتے ہیں اینڈرائڈ اپلیکیشنس کی اسپیسیفکلی تو ایک مین ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اینڈ فرام مین ایکٹیویٹی وی کین براؤز اوے ٹو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. اور جیسا کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا دیٹ دیز ایکٹیویٹیز نیڈ ناٹ ٹو ریزائڈ ان دا سیم ایپلیکیشن. دیز کین بی ایکٹیویٹیز دیٹ کین بی امپورٹڈ فرام سم ویئر ایلس. یہ اینڈرائڈ کا بیسک پرومس تھا یہاں پر جو کہ فلفل ہوا, دیٹ آل دوز فنکشنالٹیز اور آل دوز کور اے پی آئیز دیٹ ور یوزڈ ٹو رائٹ دا کور ایپلیکیشنز آف اینڈرائڈ آر آلسو اویلیبل ٹو دا اینڈ یوزر وداؤٹ اینی ریسٹرکشن. تو یہ وہاں جب آپ کوئی بھی اپلیکیشن لکھتے ہیں تو آپ اپنی ایکٹیویٹی تو ڈیفینیٹلی لکھ بھی سکتے ہیں, اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں. یو آر آلسو کین فریلی یوز دا ایکٹیویٹیز دیٹ کمز ان ڈفرینٹ ایپلیکیشن. فار ایگزامپل اگر ایک کال لاگ کی ایک ایپلیکیشن لکھی ہوئی ہے تو اس میں جو ایکٹیویٹیز لسٹ ڈاؤن ہوئی ہیں یو ول آلسو بی ایبل ٹو رن دوز ایکٹیویٹی اور یوز دوز ایکٹیویٹیز ان سائڈ یور کوڈ. ایکٹیویٹی کو ایک دفعہ اوور ویو کر لیتے ہیں دیٹ ہاؤ ڈز ایکٹیویٹی ورک. ایکٹیویٹی از ابھی فار دا سیک آف سمپلسٹی اینڈ فار سیک آف دس ایک سمپل ایکسرسائز کے طور پر وی ول کنسیڈر این ایکٹیویٹی اور ایپلیکیشن انٹرچینجبلی. دیٹ از وی آر سیئنگ دیٹ آر ایپلیکیشن کنسسٹ آف اونلی ون ایکٹیویٹی. تو اب ایپلیکیشن کی کیا لائف سائیکل ہوتی ہے ان ڈیسک ٹاپ سے شروع کرتے ہیں, دین وی ول موو آن ٹو دا موبائل انوائرمنٹ اینڈ وی ول مین وائل سی. جب ہم یہ ٹرانزیشن کریں گے تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ان میں کہاں کہاں پر ڈفرینسز آ رہے ہیں. تو لیٹ اسٹارٹ فرام ایپلیکیشن پرسپیکٹو اینڈ فرام ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹ. ڈیسک ٹاپ انوائرمنٹ میں ہاؤ ڈو یو ورک اراؤنڈ دا ایپلیکیشنس. آپ ایک ایپلیکیشن انسٹال کرنے کے بعد ہاؤ وڈ یو لانچ اٹ. ان ونڈوز انوائرمنٹ یو گو ان ٹو اسٹارٹ, یو سلیکٹ دا ایپلیکیشن اینڈ یو کلک آن اٹ, اور دین دا ایپلیکیشن ول اسٹارٹ لوڈنگ ان سائڈ دا میموری. ونس لوڈیڈ اٹ ول شو یو اے اسکرین ویئر دا فنکشنالٹی آف ایپلیکیشن از دیئر, اور وہاں پر پھر آپ آفٹر ڈوئنگ دا ڈیزائر فنکشنس یا آپ اس سے جو بھی کام لینا چاہ رہے ہیں وہ لینے کے بعد either you can close it or you can minimize it. فار ایگزامپل اگر ہم براؤزر کی اپلیکیشن ہی لے لیں تو یو لانچ دا براؤزر, اور براؤزر کو لانچ کرنے کے بعد دین یو وینٹ ان ٹو دا ویب سائٹ vu.edu. You saw that okay, the instructor is telling me that an activity is analogous to a website. تو آپ نے ساتھ ساتھ دیکھا اس کو کہ یس وی یو کی ایک مین پیج ہے, اور اس کے بعد دیر آر سب پیجز جہاں پر آپ نیویگیٹ کر کے جا سکتے ہیں. اینڈ دین وٹ یو وانٹ ٹو ڈو از دیٹ یو وانٹ ٹو کنٹینیو واچنگ یور لیکچر, لیکن جسٹ ان کیس کہ دیر از اندر ایگزامپل کمنگ اپ, آپ نے کہا کہ لیٹ می کیپ دا براؤزر اوپن, تو یو مینیمائز دا براؤزر اینڈ یو وینٹ بیک ٹو دا واچنگ دا ویڈیو. دوسرا سینیریو یہ ہو سکتا ہے دیٹ مے بی یو لانچ دا براؤزر, یو سا دا ایگزامپل اینڈ دین یو کلوزڈ اینڈ وینٹ بیک ٹو ویڈیو. تو وی ہیو a launching state or start state. Then we have a pause state. جب آپ نے minimize کر دیا, it is not doing anything, so it is paused. And we have a destroyed state. جب آپ نے اس کو close کیا تو you have destroyed it. So these are
the 3 states that get involved in desktop environment جب ہم ایک application کی, ایک simple application کی بات کریں. Now let's move from this simple application towards the mobile application. موبائل انوائرمنٹ میں جب ہم اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہاؤ وڈ اٹ لک لائک, اور میں نے آپ کو کہا کہ ہماری موبائل انوائرمنٹ میں آر ایپلیکیشن وڈ بی اے سمپل ایکٹیویٹی, ایک سمپل ایکٹیویٹی ہے جو کہ پرفارم ہوگی, اور وی ول ہیو ٹو سی, ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ ڈز ایکٹیویٹی گوز تھرو دیز ڈفرنٹ اسٹیپس. ایکٹیویٹی کی ان سمپل ٹرمز ایکٹیویٹی کی لائف سائیکل کیا ہوتی ہے. تو ایکٹیویٹی کی لائف سائیکل میں پہلے تو وہی کمپوننٹ آ گیا اسٹارٹنگ, دیٹ از یو سلیکٹڈ دا ایپلیکیشن اینڈ یو کلکڈ آن اٹ, تو ایپلیکیشن آپ کی اسٹارٹ ہونا شروع ہوگی. دین دا نیکسٹ آبویس اسٹیپ وڈ بی رننگ. اسٹارٹنگ سے آپ کے پاس جو نیکسٹ لاجیکل اسٹیپ آئے گا وہ رننگ کا آ گیا. سو اگر ہم ایک بالکل سمپل ایپلیکیشن لے رہے ہیں تو فار ایگزامپل اٹ جسٹ لوڈیڈ ان ٹو دا میموری, اٹ میک شیور دیٹ یو ہیو انف اسپیس ان دا میموری. اگر کوئی ویریبل انیشلائز ہونے تھے وہ ہوئے, اگر کوئی ہارڈ ویئر چیک ہونا تھا وہ ہوا, اینڈ دین اٹ ریٹرن دا کنٹرول ٹو یوزر اینڈ کیم ان ٹو دا رننگ اسٹیٹ. ان موبائل انوائرمنٹس دس از دا موسٹ ایکسپینسو اسٹیپ. فرام اسٹارٹنگ سے رننگ میں جو آپ جاتے ہیں that is the most expensive step in terms of the battery power it consumes. تو اس لیے یوزلی یو اوائڈ دس اسٹیپ. اگر آپ کو یاد ہو تو وی ٹاکڈ اباؤٹ دا ہول سائیکل اینڈ دا ٹرانزیشن ڈائیگرامس, اینڈ وی مینشنڈ دیئر دیٹ دیر آر فیو اسٹیپس دیٹ کنزیوم مور بیٹری پاور دین ادر, یا جن میں ویسے ہی ٹائم زیادہ لگتا ہے, بیکاز دے ہیو ٹو انیشلائز میموری اگین اینڈ دے ہیو ٹو میک دا ہارڈ ویئر چیکس اگین. تو اس لیے ہم ان اسٹیپس کو اوائڈ کرتے ہیں. گوئنگ فرام اسٹارٹنگ ٹو رننگ از اے سملر اسٹیپ جو کہ ہم یوزلی اوائڈ کرتے ہیں, بیکاز اٹ از این ایکسپینسو اسٹیپ ان ٹرمز آف دا پاور کنزیومڈ. اس اسٹیپ میں ہم بہت زیادہ پاور کنزیوم کرتے ہیں, اینڈ دیئر فور یوزلی وٹ وی ڈو از دیٹ وی ٹرائی ٹو اوائڈ دس اسٹیپ ایز مچ ایز پاسبل. نہیں جی, ہماری ایکٹیویٹی جو ہے وہ اسٹارٹ سے رننگ اسٹیٹ پر آ گئی. وی اسٹارٹیڈ انٹریکٹنگ ود دا ایپلیکیشن, اور ایپلیکیشن کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے ہم نے جو بھی ایکشن پرفارم کرنے تھے ہم نے کیے. ناؤ فرام رننگ اسٹیٹ وی کین گو ان ٹو 2 different directions. ہماری 2 different اسٹیٹس ہیں وچ آر پاسبل فرام دس اسٹیٹ. ایک اسٹیٹ تو ہے پاز کی اسٹیٹ. پاز از when the application is not interacting with the user but it is still visible. Now this is sort of a contradiction here, because usually ہماری جو applications ہوتی ہیں they are taking full screen. یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ کہیں کہ جی براؤزر ایک ویزیبل بھی ہے اور وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ بھی نہیں کر رہا. What could be these scenarios? These scenarios are when your application has thrown some notification to the user. آپ کے پاس جس طرح فار ایگزامپل اگر آپ ایک ویب پیج ہی براؤزر کی ایگزامپل ہی کو آگے لے کے چلتے ہیں تو آپ ایک ویب پیج کو لوڈ کر رہے ہیں اینڈ دین دا ویب پیج سیز اور دا براؤزر سیز دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ایکسیس اے سیکیور سائٹ. ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو, یا یو آر گوئنگ اور یو آر نیویگیٹنگ اوے فرام اے سیکیور سائٹ. ڈو یو وانٹ ٹو کنٹینیو, یس اور نو. اب یہ ایک نوٹیفیکیشن ہے, یہ ایک ڈائلاگ باکس ہے جو کہ براؤزر کے اوپر اوپن ہوا. Now your browser is still visible in the background. You can still see your browser so that you know that this is a notification coming from your browser, but you cannot interact with your browser anymore because it wants some input from you in form of the dialog box. تو اس ڈائلاگ باکس کو آپ یس یا نو کریں گے تو اس کے بعد یو ول گو بیک ٹو دا ایپلیکیشن اٹ سیلف اور آپ اس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں گے. So this is one state. The other state that we can go from running is stopped. And stopped
happens if you go inside the background, if your application goes to the background. اور جب وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے تو دین یوزر کین ناٹ انٹریکٹ ود اٹ اینڈ فور گراؤنڈ میں کوئی اور اپلیکیشن آ جاتی ہے اینڈ ناؤ دا ایپلیکیشن از ان ڈورمنٹ اسٹیٹ وی وڈ سے. مائنڈ یو دیٹ ایپلیکیشن از اسٹل دیئر. یہ نہیں ہوا کہ ایپلیکیشن جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوگی, بیکاز ڈسٹرائے از اندر اسٹیپ دیٹ کمس آفٹر دا اسٹاپڈ اسٹیٹ. اور اس لاجک کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تھوڑا سا اپنا بیک ٹریک کریں تو دا آئیڈیا بہائنڈ انٹروڈیوسنگ این ایڈیشنل اسٹیپ آف اسٹاپڈ واز دیٹ دس از برنگنگ ایپلیکیشن فرام ڈسٹرائڈ اسٹیٹ سے اس کو واپس لے کے آنا از اندر میجر ہرڈل. ہرڈل کس طرح سے ہے دیٹ اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف ٹائم. User has to wait a lot for an application that is in destroyed state. اس کو واپس لے کے آنے میں it will take a lot of time and therefore operating system tries its best that it makes more applications in stopped state. So that if user want to come back to that application in future, it should be an easier step. So in stopped state, the application still exists in the memory, but it is not interacting with the user. And there is, I would say, a stopwatch attached with this application. The stopwatch کا purpose کیا ہے؟ Stopwatch کا purpose یہ ہے کہ if certain period lapses and the application hasn't gone from background to foreground, تو اس کو وہ destroy کر دے. So پہلے جب ہم رننگ اسٹیٹ میں تھے تو رننگ اسٹیٹ سے either we can go on to the pause. Pause is usually a smaller step. وہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے اسٹاپ ضرور کرتے ہیں بٹ وی آر اسٹل انٹریکٹنگ with the application. لیکن the other step is stopped. That is the application has gone into the background. اور اگر application جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں کافی دیر رہتی ہے تو then it will go on to destroyed. Destroyed میں it will the process will be destroyed and اگر یوزر جو ہے اس اپلیکیشن کو دوبارہ لانچ کرنا چاہتا ہے تو it will has to go again into starting and running step. That's why we tried to avoid the destroy step as much as possible so that اگر there is a possibility that user will come back to this application تو وہ اسٹاپ اسٹیٹ سے ہی اس کو ریزیوم کر لیں. دیٹ وڈ بی اے لیس کاسٹلی آپریشن دین گوئنگ ان ٹو ڈسٹرائڈ اسٹیپ اینڈ دین گوئنگ ان ٹو بیک آن ٹو اسٹارٹنگ اینڈ رننگ اسٹیپس. تو یہ تو تھی ایکٹیویٹی کی لائف سائیکل ان تھیوری. ناؤ لیٹ سی ہاؤ ڈز اٹ ایکچولی پینز آؤٹ ان کوڈ. تو کوڈ لکھنے کے لیے ہم اپنے بیسک اسکیلیٹن سے ہی شروع کرتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. دیٹ وی ہیو نیمڈ اٹ اے پیکج. وی ہیو امپورٹ سرٹن لائبریریز جس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہمارے پاس اس وقت ہے وہ ایکٹیویٹی کی لائبریری ہے. دیٹ از android.app.activity. اینڈ دین وی ہیو اے اسٹرکچر آف دا مین ایکٹیویٹی. ان مین ایکٹیویٹی ایز یوزول وی اوور رائڈ دا آن کریٹ method of the activity and this is where we write our own logic. تو جب ہم نے اس میں لاجک اپنی لکھنی اسٹارٹ کی تو as you can see on the screen the only line that I have written there is log.d tag in the onCreate event. This is a similar line that we have seen in location based services جہاں پر ہم نے ایک اپنی لوکیشن کو فائنڈ کرنے کے لیے اینڈ جسٹ ٹو میک شیور دیٹ اپروپریٹ لوکیشن از بینگ پاسڈ امنگ دا ماڈیولس وی ریٹرن اے لاگنگ لائن. دس از ہاؤ وی لاگ انفارمیشن ان سائڈ دا اینڈرائڈ اسکرین. دس از وی کین سے این آلٹرنیٹ ٹو پرنٹ اسکرین اور پرنٹ ایف دیٹ وی یوزڈ ان یوزلی ان آر پروگرامنگ لینگویجز. ہم system.out.println جاوا میں لکھتے ہیں ٹو سی دا انفارمیشن. ہم پرنٹ ایف لکھتے ہیں ہم سی آؤٹ لکھتے ہیں. سو ان کیس آف ایبسنس آف sophisticated debugging tools we usually resort to print screens to make sure that our information is being passed out correctly. تو
اسی کا ایک آلٹرنیٹ ہے ان اینڈرائڈ وی آر یوزنگ دا لاگنگ انفارمیشن. اور لاگنگ کو یوز کرنے کے لیے دا لائبریری دیٹ یو وڈ ریکوائر وڈ بی android.util.log. تو یہ لائبریری ہے جو کہ آپ کو لاگنگ کی فنکشنالٹی پرووائڈ کرے گی. اب دیر آر ادر میتھڈز آف لاگ. log.i says that whatever this information, this line is, this is information. It is categorized as information. Other methods include log.e, that is, this is an error. Log.w, that it is a warning. Log.d, that it is a debug message. And log.v, that it is a verbose message. So اگر آپ کوئی error print کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ تو you will use log.e. اگر آپ انفارمیشن پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اسکرین پہ تو یو ول یوز log.i. سملرلی وارننگ کو پرنٹ کرنے کے لیے یو ول بی یوزنگ log.w. اب یہ تو لاگنگ کا میکنزم ہو گیا. Now let's continue with our code and where we have written the onCreate کو تو ہم نے override کر دیا. اس میں لکھ دیا ہم نے onCreate میں what the only thing we did is that inside the onCreate method. اب یہ جو super کا method ہے super.onCreate, super کے ساتھ we can use other methods too and I am showing you these methods on the screen. تو ہمارا سب سے پہلا میتھڈ تو ہو گیا super.onCreate. وہ ہم نے دیکھ لیا کہ جب بھی ہماری ایکٹیویٹی کوئی بھی کریٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلا میتھڈ جو کال ہوتا ہے دیٹ از آن کریٹ, اور ہم اسی کو اوور رائٹ کر کے اپنی فنکشنالٹی اس کے اندر لکھتے ہیں. تو ادر میتھڈس دیٹ گوز along side super are that are being shown on the screen too, that are on start, on restart, on resume, on pause, on stop and on destroy. ابھی ان میتھڈس کے ساتھ I haven't anything else. ہم نے اس کے ساتھ لاجک کوئی ایڈ نہیں کی, بلکہ ان کی جو اپلیکیشن کا کوڈ ہے یا ان کا اپلیکیشن کا جو کوڈ کا بلاک ہے اس میں the only thing we have written is that what kind of method it is. So we have done a logging tag, اور اگر آپ کو یاد ہو تو tag usually defines the application. تو جب بھی آپ یہ لاگنگ میسج دیکھ رہے ہوں گے تو دیر وڈ بی سو مینی آف دیم دیٹ اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ فار یو ٹو فائنڈ دا اپروپریٹ میسیجز. تو اس کے لیے آپ ایک ٹیگ ڈیفائن کر لیتے ہیں جس کو پھر آپ ایزیلی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں دیٹ وٹ آر دا میسیجز دیٹ آر پرنٹڈ اگینسٹ دس ٹیگ. فار ایگزامپل اس ٹیگ کو ہم اگر میک اے ایکٹیویٹی ایگزامپل اگر ہم اس کا نام دے دیں تو جب ہم اس لاگنگ میسیجز کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں گے تو اف وی سرچ ایکٹیویٹی ایگزامپل دین وی ول بی ایبل ٹو فائنڈ آل دا میسیجز دیٹ ور پرنٹڈ بائی دس ایپلیکیشن ایکٹیویٹی ایگزامپل. تو یہ جو ایپلیکیشن ہے اٹ از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ بٹ جسٹ پرنٹنگ آؤٹ میسیجز آن دا اسکرین آن ڈفرنٹ اسٹیٹس آف دا ایکٹیویٹی. جب وہ اسٹارٹ ہوتی ہے تو اٹ ول پرنٹ اے میسج دیٹ ان آن اسٹارٹ میتھڈ. جب وہ ریسٹارٹ ہوتی ہے تو اٹ ول اونلی پرنٹ اے میسج سیئنگ ان سائڈ آن ریسٹارٹ. جب پاز ہوتی ہے تو ان سائڈ آن پاز ایونٹ. جب وہ ڈسٹرائے ہوتی ہے تو ان دا آن ڈسٹرائے ایونٹ. تو یہ تمام جو ایپلیکیشن ہے what is it is only doing is showing you the messages, and purpose is application کو لکھنے کا یہ ہے that we will be able to see that what would be the events that will be fired in response to different events that goes inside the phone itself. تو فون کے اندر کون سے ایونٹس ہوں گے جو کہ اپلیکیشن کو پاز کر دیں گے, فون کے اندر کون سے ایونٹس ہوں گے جو کہ اپلیکیشن کو رننگ اسٹیٹ میں لے جائیں گے, کون سے ایونٹس ہوں گے جو کہ ریزیوم اسٹیٹ میں لے جائیں گے. Now that you have the code with you and now that I have explained a bit of the code, I would leave it to you as an exercise that go write this code inside the Eclipse environment that I have already taught you how to set up and see what the application performs. Is exercise se I am trying to gain two outcomes. Pehla outcome what I require from this exercise is that you people to find where does these logging messages appears. یہ جو ہم log I لکھ رہے ہیں یا log.d لکھیں گے یا log.w لکھیں گے تو یہ لاگنگ میسیجز جو ہیں
وہ کس جگہ پر اپیئر ہوں گے, فرسٹ ون. اینڈ سیکنڈ, under what circumstances, under what conditions these different methods would be called. ہم یہیں سے اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے, اینڈ وی ول کیپ ڈسکسنگ the Android components and how can we write sample applications describing the functionalities of these components. Until then, I am your instructor Abdul Aziz, signing off. Allah Hafiz.